قوت بازو شبیر صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على خير خلق الأجمعين وخاتم النبيين وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب مجيد والقرآن الحميد وقوله الحق والأحسان بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل معذرت کے ساتھ طبیعت ذرا ناساز ہے مگر ایک مجلس ضروری تھی کیونکہ ایام فاطمیہ ایام عاشورہ کے برابر ہوتے ہیں. ایام فاطمیہ ایام عزائے محرم اور سفر کے برابر بلکہ بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے اعلیٰ ترین ایام ہے. ریزن یہ ہے کہ ایام عاشورہ میں ہم حسین ابن علی پر روتے ہیں. الفاظ بدل کے کہوں تو حسین ابن فاطمہ الزہرا ابن محمد رسول اللہ پر روتے ہیں. اور ایام فاطمیہ میں ہم خود سیدہ زہرا پہ روتے ہیں. وہ زہرا کہ جنہوں نے اپنے نگاہوں سے ان نگاہوں کو دیکھا کہ جس کے وجہ سے کربلا برپا ہوئی. عزیزان محترم بعد رسول خدا اگر زہرا دربار میں نہ جاتی حق مانگنے نہیں جاتی تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ حسین کو کب اور کیسے اور کیوں کربلا میں لایا گیا تھا. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو دربار میں اپنے ساتھ لے کے گئے تھے. سیدہ نے حسین اور زینب کو دربار میں لے آئی یہ بتانے کے لیے کہ کل کو اے زینب کوفے کے بازار میں جانا ہے. خوش نصیب ہے زہرا جو باپردہ گئی تھی.
मजलूमी ज़ैनब है कि जो बेपर्दा। इज़ान मोहतरम, इस्लाम को दो चीज़ ने बचाया है, माँ का दरबार में जाना, बेटी का बाजार में आना। और अक्सर ये जुमले हम इरशाद फरमाते हैं। सूरतुल असर का इसीलिए इंतखाब किया क्योंकि ज़माना ही ऐसा है कि ज़माने के बारे में बात करना पड़ता है। ज़माना ही ऐसा तब्दील हो गई बाद रसूल खुदा कि कुछ लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ, क्या हक है और क्या बातिल है। बाद रसूल खुदा जंग सिफ़ीन जैसे जंग, जहाँ पे कुरान को नेज़े पे उठाया जा रहा है, अमीर मोमिनीन के लश्कर वाले खुद कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि यहाँ पे भी हक नज़र आ रहा है, वहाँ पे भी हक नज़र आ रहा है क्योंकि कुरान हक ही है, तो इंसान कहाँ पे जाए। और वेरी अनफॉर्चुनेटली वो ज़माना आज तक चल रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। इंतखाब सूरतुल असर इसीलिए किया, ये बताने के लिए कि लोग खसारे में क्यों हैं। पिछली 3 मजलिस में असर से मुराद क्या है, इंसान खसारे में कैसे जा रहा है, ये सारे इरशाद फरमाया है। अब आज की मजलिस जिसमें हम रैप अप करेंगे पूरा टॉपिक और पेश करेंगे हम सब मिलके, मैं अकेली नहीं, हम सब मिलके इस मजलिसों को बर्पा करने के लिए, इस मजलिसों को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने जितना हेल्प किया है हमको, उनके दिल की मुरादें को मौला कामयाब फरमाए और उनकी और उनके फैमिलीज को अल्लाह इमाम ज़माना के लश्कर में शुमार फरमाए और आप सबको इज़ान मोहतरम कि हमने देख लिया कि दज्जाली तौर भी कैसा है, दज्जाली तरीका भी कैसा है। और जिन्होंने नहीं देखा तो आज की मजलिस को मद्देनज़र रखते हुए यूट्यूब पे जो लिंक भेजा है उसको जाके आप सुने, ताकि ना कि हमारी पब्लिसिटी हो ना, बल्कि हमारा पूरा मकसद ही यूट्यूब में डालने का ये है कि इस दायरे महफिल में अगर 100 लोग भी हैं तो बात 100 लोग के दरमियान न रहे बल्कि हज़ारों और मिलियंस के दरमियान पहुँचे। और ये हम ऐसे रीच नहीं कर सकते बिना अपलोडिंग। और ये मकसद इसीलिए है ताकि दुश्मन ने जो तरीका बनाया है हम और आपको ऐसी काम पे एंगेज रखने, ऐसी चीज़ें पर एंगेज रखना, ऐसी चीज़ों में हमें लगे रखना कि ताकि हम रियलिटी से भी दूर रहे, मकसद हयात से भी हम दूर रह जाए और जो हमारा गोल है, जो हमारा हदफ है दुनिया में आने के लिए, उससे भी हम पीछे रह जाए। लास्ट मजलिस में हमने इरशाद फरमाया था कि एक बंदा था जिसका नाम है नोस्ट्राडामस। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि एक आने वाला आएगा, वो अरब होगा, वो शियों का इमाम होगा और वो इविल को जो है, बुराई को, बातिल को वो निस्तो नाबूद करेगा। बस तब से अमेरिका मिलियंस ऑफ डॉलर्स को इस्तेमाल कर रहा है, खर्च कर रहा है उस मेहदी को आने के रोकने से। अब आपको समझ में आएगा कि ये यूट्यूब, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जो कि आजकल एक्स बन गया है, ये चीज़ें हमारे लिए क्यों फ्री है। हमको ऐसा लग रहा है कि हमको फ्री में मिल रहा है, हम यूज़ कर ले। बेसिकली वो हमारे एल्गोरिथम्स ले रहे हैं, वो हमारा डेटा ले रहे हैं और हमारे डेटा से ही वो लोग ऐसी चीज़ें को और क्रिएट कर रहे हैं और एडवर्टीजमेंट्स के तरीके क्योंकि हमको वरगलाए, क्योंकि हमको दुनिया में बिजी रखे, ताकि जो हदफ है, और ये हदफ जो है वो इबादत है, इबादत से बराबर है मारिफत हासिल करना। और मारिफत हासिल करने का 3rd स्टेज है कि इमाम के ऐसे मुंतज़िर बन जाए कि इमाम को आने में तकलीफ ना पड़े, कि ऐसा ना हो कि इमाम आए और हलमिन की सदा बुलंद करे। इसीलिए इन्होंने ये चीज़ें को फ्री यूजेज, फ्री इस्तेमाल रखा है। बल्कि हमें होशियार बनना है। कहते हैं ना कि आतिश के लिए आतिश ही सज़ा होती है। स्वाहिली में कहावत है, डावा या मोटो मोटो, है ना। तो हमें भी होशियार रहना है। दुश्मन ने अगर
پلیٹ فارم دیا ہے تو وہ پلیٹ فارم کو ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں نا. ہم وہی پلیٹ فارم کو استعمال کریں تاکہ ہم اسلام کو پھیلائیں, اور وہ اسلام کو پھیلائیں جو رسول خدا لے کے آئے تھے, وہی اسلام اور وہی اصلاح امتی جو حسین ابن علی کرنے گئے. اور اسی لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ دشمن کی چال کیا ہے. اب ہمیں اس لیول پہ ہم پہنچ گئے کہ جہاں پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, سوائے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے. اب ایمان لانا کافی نہیں ہے عزیزان محترم, خاص طور پہ آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں. Is it enough just to say I believe? Is it enough just to say کہ ہاں ہم ایمان لا رہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, اور بات تمام ادھر ہی ہو گئی. اب ہمیں ولایت پر قدم اٹھانا چاہیے جس طرح زہرا نے قدم اٹھایا تھا گھر گھر جا کے. زہرا صرف دربار میں نہیں گئی کیونکہ بی بی نے دکھا دیا کہ, اور آج کے زمانے میں ہم نے دیکھ بھی لیا ہے. اس وقت امید تھے, امید کے بعد عباسی رولرشپ آیا. آج آپ دیکھو سیریا کے کیا حال ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ کے اگر مزار پہ جانا ہے تو پہلے آپ کو ملعون کے پاس جانا ہے. جتنے گھنٹے جتنے منٹوں آپ ملعون کے وہاں آپ ٹائم اسپینڈ کریں گے اتنا ہی برابر آپ کو وہاں روضہ مقدس پہ ٹائم اسپینڈ کرنے ملے گا. اور روضہ مقدس سے سیدہ سکینہ جس کا دوسرا نام ہے سیدہ رقیہ, ان کے نام کے جو بینرز ہیں جو روضہ پہ لگایا ہوا ہے اس کو جلا رہے ہیں. زہرا کی مظلومی ایسی ہے کہ بعد بابا زہرا کا در جلایا گیا. مظلومی اس طرح بڑھتی گئی کہ زہرا کی پوتی سکینہ کو بعد از بابا خیمہ اور دامن جلایا گیا. اور آج کے دور پہ اب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ دیر از ہسٹری. کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں دیر از ہسٹری. آپ کو ہسٹری سے کیا مطلب ہے؟ قرآن میں تو اسی لیے خدا نے پورا چیپٹر سورۃ القصص سٹوریز ہسٹری, یہ ایسی سٹوری نہیں ہے ونس اپون اے ٹائم یہ کہ بدھی ہے کہ نابود. یہ ایسی سٹوری نہیں ہے کہ جو ہم بیڈ ٹائم سٹوری سمجھ رہے. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو پاسٹ میں ہوا ہے اس سے سبق سیکھو, اس سے عبرت حاصل کرو, کیونکہ زمانہ ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف. آج کے زمانے میں کون سی مظلومی ہے؟ یہی زہرا کی پوتی کے نام کو جلایا جا رہا ہے. اسی زہرا کی پوتی کا نام کو جلایا جا رہا ہے. اب خدا جانے کہ یہ سفیانی رول ہے کہ کون سا رول ہے, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. بٹ اگر ایسا رول آ گیا کہ اس ملعون کے بیٹے کے مزار پہ پہلے جاؤ اور پھر مزار مقدس پہ جاؤ, تو وہ بھی تو بیٹا تھا ہی سفیان کا. اب جوائن دا ڈاٹس, آپ خود جوائن ڈاٹس کریں. خطبہ فدقیہ میں سیدہ زہرا ارشاد فرماتے ان انصاروں کو دیکھ کے, مہاجرین کو دیکھ کے, بی بی زہرا سب سے مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہی ہے کہ کیا میں سیدہ میں صدیقہ حق پہ نہیں تھی؟ آج پردہ غیب میں اولاد زہرا ہے, یبنا زہرا ہے. ٹاپک بھی تو یہی ہے نا, سیدہ زہرا ٹو یبنا زہرا. بی بی زہرا سے لے کے ہم امام زمانہ تک کس طرح پہنچے. صدیقہ کو کہنا پڑتا ہے کہ کیا میں سچی نہیں ہوں. وہی صدیقہ, وہی طاہرہ, وہی راضیہ, وہی محدثہ, وہی صادقہ, وہی راضیہ, وہی مرضیہ, وہی بطول کو کہنا پڑتا ہے کہ میں نے جب کہا کہ کپڑا درزی کے پاس ہے تو درزی بن کے جبرائیل آیا. وہی صادقہ
کہ جنہوں نے جب کہا کہ کھانا پک رہا ہے تو چولہے پہ پڑے ہوئے پتھر کھانے میں تبدیل ہو گئے. یعنی صدیقہ بول رہی ہے اور آیت قرآن نازل ہو رہے ہیں. یعنی صدیقہ کے جملے نکلنا ہوتا ہے اور اللہ کا کرنا ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں راضیۃ مرضیہ. عزیزان محترم، یہی صدیقہ کہ اگر مریم کو عرش سے کھانا آتا ہے، مریم عرش کا کھانا، عرش کا غذا کھا رہی ہے، تو صدیقہ فرش کا روٹی عرش پہ بھیجتی ہے. عزیزان محترم، فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، فرشتوں کو غذا کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ عجیب ماجرا ہے کہ کبھی جبرائیل، کبھی میکائیل زہرا کے در پہ آ رہے ہیں، کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے. یہی صدیقہ کو دربار میں جھٹلایا جا رہا ہے. And times have repeated. اب خطبہ فدقیہ سے ہم امام زمانہ کی حمایت کیسے کریں؟ ہمیں اپنے آپ کو بلند کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس طرح ایلیویٹ کرنا ہے کہ امام کے پردے غیب ہمارے نگاہ کے لیے ہٹ جائے. اور یقین مانے جب ہم یوسف زہرا کہتے ہیں نا، تو پھر سن لیجئے، یوسف کے پاس صرف 25% خوبصورتی تھی، باقی کا جو 75% تھا وہ رسول خدا میں ہے. اور جب رسول خدا کہتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، تو آپ سوچ لیجئے کہ یوسف زہرا جو ہے، وہ محمد زہرا جو ہے، وہ مہدی زہرا جو ہے، وہ یبنہ زہرا جو ہے، وہ کتنے خوبصورت ہوں. اور جمال محمد و کمال علی بلند ترین صلوات. جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے، اور اللہ کرے دوبارہ 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 دیکھتے رہے، کیونکہ وہ ایسی طرس ہوتی ہے. ایک دفعہ انسان اگر شہد چکھ لیتا ہے نا تو دل کرتا ہے کہ بار بار چکھے. ہمارے سلام السلام امام المنتظر، خوشنودی و سلامتی امام زمانہ و تاجیل ظہور امام زمانہ یوسف زہرا بلند ترین صلوات. اور عزیزان محترم، ہمارے آپ کے زبان میں ہم یہ کہیں گے کہ جس نے بریانی چکھ لی اس کو پھر دال روٹی اچھی نہیں لگتی، اگر کھا بھی لیتا ہے تو مجبوری میں کھاتا ہے. وہ ایسی ایک طرف ہو جاتی ہے مولا کو بار بار دیکھنے کا کہ خدا کرے مولا بار بار پردہ غیب ہمارے نظروں سے ہٹا. بٹ ہم کو کچھ سٹیپس لینا پڑتا ہے کہ ہم اس لیول پہ پہنچے. ہم کو محنت کرنا ہی پڑے گا، اور ان محنت میں سے اگر ہم خطبہ فدقیہ کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے ہم کو جو نچوڑ ملا، دیکھیں ہم مجلسوں میں ریسرچ کرتے ہیں، اتنا کاپی پیسٹ نہیں چلتا، اپنا محنت کرنا پڑتا ہے. اور جو ہم نے دیکھا کہ بی بی زہرا واجبات کے اوپر کیوں بات کر رہی ہے، بی بی کہہ رہی کہ یہ فرائض ہے، یہ واجبات ہے. ہم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خطبہ فدقیہ میں پورا اصول دین اور فروع دین سمیٹا ہوا آیا ہے، جو ہم نے کہا تھا کمپریسڈ فائل ہے، پورا زپ فائل ہے. واجبات کیوں ہم کو انجام دینا ہے؟ کیونکہ تقوی کا سمپل میننگ یہ ہے کہ آپ واجبات بجا لائے اور محرمات سے بچے. اب واجبات سے مطلب کیا ہے؟ اجلا خوئی ارشاد فرماتے ہیں کہ واجبات زمین ہے، مستحبات جتنے بھی ہے، اعمال تسبیح ہے، دعائیں جو بھی ہے اچھی چیز ہے، بٹ وہ زمین کے اوپر پودے ہوتے ہیں. اگر آپ نے زمین ہی نہیں خریدا تو آپ کس جگہ پہ اس پودے کو بڑی کر رہے ہو؟ واجبات کیا ہے؟ 5 وقت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، تولد سے بڑھ رہا. اس کے علاوہ بھی کچھ واجبات ہیں.
واجبات یہ بھی آتا ہے کہ ایک دوسرے سے سلامتی سے رہے. ایک دوسرے کو جب سلام علیکم کہہ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فیملی, آپ کے جان مال عزت میرے طرف سے سلامت پہ ہے. بٹ آج کے زمانے میں ہم پہلے ہیں ایک دوسرے کی غیبت کرنا, ہم پہلے ہیں ایک دوسرے کے بیچ میں فساد, حرام مال, ہمارے بزنسز, ہمارا ڈے ٹو ڈے انٹریکشنز, کبھی گھر کی کاموالیاں کو, کبھی ملازم کو کس طرح ہم کس لہجے میں بات کر رہے, ہمارے بچوں سے, ہمارے بزرگ سے, ہمارے بہنیں سے, ہمارے بھائیوں سے ہم کس طرح باتیں کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں واجبات میں آ رہے ہیں. ایسا نہ سمجھے کہ پورے دن کے 10 ہو گئے بس ہو گیا, نہیں. علی ابن مہزیار نے جب امام زمانہ کو 18 یا 20 سال بعد ملاقات کر رہا ہے تو مولا اسے ارشاد فرماتے ہیں کہ علی ابن مہزیار تم کہاں تھے, میں انتظار کر رہا تھا, 18-20 سال میں انتظار کر رہا تھا. 2 روایتیں 18 سال اور 20 سال. علی ابن مہزیار کہہ رہے ہیں مولا ہم تو ہر سال آ رہے تھے آپ کو ملنے کے لیے حج پہ, ہم تو زیارتوں پہ جا رہے تھے آپ کو ملنے کے لیے, آپ ملاقات نہیں کر رہے تھے. مولا نے ارشاد فرمایا نہیں ہم آ رہے تھے, تم نہیں آ رہے تھے. ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا گستاخی کیا ہوئی؟ کہاں کہ تم نے جو قطع رحمی کیا تھا, اب اس بار حج پہ آنے سے پہلے تم نے تمہاری بہن کو جا کے ملا جس سے ایکس اماؤنٹ آف ایئر سے تم نہیں ملتے تھے. میں میری بہن سے بات نہ کروں, امام زمانہ مجھ سے بات نہ کرے. Can we imagine? This is the time now. And we expect کہ ہم مولا کے لشکر میں حاضر ہوں گے. کس طرح حاضر ہوں گے, کیسے حاضر ہوں گے؟ ہمیں عزیزان محترم we need to reprogram ourselves. ہمیں اپنے آپ کو فیکٹری ریسیٹ کرنا ہے. ہمارا موبائل کا ایک ٹچ نہیں کام کرتا تو ہم سیدھا موبائل کو پورا فیکٹری ریسیٹ کر لیں گے, پورا موبائل تبدیل کر لیں گے. تو ہم اپنے آپ کو فیکٹری ریسیٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈائلائسس میں جاؤ پورا خون تبدیل کرو, نہیں. آپ کے خون میں آلریڈی خون حسینی دوڑ رہا ہے الحمدللہ. آپ بس تھوڑا ری پروگرام کریں. آپ پورا موبائل تو نہیں پھینکو گے نا جب چھوٹی سی پرابلم ہوتی ہے, سیدھا اس کو جا کے ٹھیک کر دو گے. بس ہم اپنے آپ کے جو سسٹم ہے, ہمارے آپ کے جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو تھوڑا ٹھیک کرو. دوسرا سبق جو خطبہ فدقیہ سے ہم سنتے ہیں اور جو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں معرفت کی منزل پہ اور دین کے منزل پہ ثابت قدم رہنا ہے. ثابت قدم کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اور آپ کوئی ایکشن کر رہے ہیں تو ہم سوچے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. خطبہ فدقیہ میں پاک مخدومہ نے, سیدہ زہرا نے ایک ایسی آیت پڑھی اور پیش کیا کہ کیا اگر محمد تمہارے درمیان سے چلے جائے تو آپ دین کو بھول جاؤ گے, آپ دین کو ترک کرو گے؟ یہی سوال ہم اپنے آپ سے پوچھے کہ آج کے محمد پردہ غیب میں ہے, کیونکہ پردہ غیب میں ہے تو کیا ہم ان کو ترک کر دیں گے, ہم ان کو بھول جائیں گے؟ ہم بھول جا رہے ہیں کہ ہر جمعہ ہمارے نامہ عمل امام زمانہ کے پاس جا رہے ہیں تو ہم کیا نامہ عمل پیش کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے نامہ عمل کو دیکھ کے امام زمانہ مسکرا رہے ہیں کہ امام زمانہ ماما پھینک کے رو کہہ رہے ہیں اے میرے شیعہ؟ ہمیں پتہ ہے ہماری عادت ہو گئی ہے کہ نعروں والی مجلس سنے, بس کبھی کبھی نعروں سے بھی ہٹ کے وہ نعرہ کو جینا ہے. ہمیں نعرے حیدری کہنے سے کچھ نہیں ہوتا عزیزان محترم, چند ثواب مل جاتے ہیں, مگر جب زمین ہی نہیں ہے تو وہ ثواب کو آپ کہاں پہ, وہ ثواب کا جو بیج آپ کہاں پہ؟ عزیزان محترم بہت سارے لیسن سے خطبہ فدقیہ میں. آپ کا ہوم ورک, آپ جاؤ, آپ پڑھو, آپ بیٹھ کے سوچے. قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں اللہ افلا تتذکرون افلا تتدبرون افلا تعقلون. آپ نہیں سوچتے, آپ غور نہیں کرتے, آپ فکر نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ صاحب ممبر پر سب نہیں چھوڑتے، پورا ورک صاحب ممبر کا نہیں ہے، ہم اور آپ کو سب کو کرنا پڑتا ہے. ہم اور آپ کو اپنے گھر، اپنے آپ، پھر اپنے گھر، پھر اپنے کمیونٹی لیولز، اپنے فرینڈز میں ہم کو یہ چیزیں شیئر کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل بجا لینا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی آ کے غیبت کرتا ہے نا، آپ کو اس محفل کو روکنا ہے. ہاں چند لمحوں کے لیے اس کو برا لگے گا، اور اسے روکنا بھی اچھی طرح سے روکنا ہے کہ I'm so sorry، ہم غیبت نہ کریں، تو برا نہ مانیے. وہ اگر ایک پل کے لیے وہ برا بھی مان جائے گا نا، 2 دن بعد وہ فون کر کے کہیں گے یا یو آر رائٹ، ہم کو غیبت نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ حق کے ساتھ ہمیشہ اللہ اور اہل بیت ہے. اللہ تو حدیث قدسی میں یہی ارشاد فرماتا ہے نا، میرے ساتھ تمہارا رشتہ سیدھا کرو، میں دنیا کے ساتھ آپ کا رشتہ سیدھا کروں گا، آپ بس میرے ساتھ رشتہ صحیح کرو، آپ بس میرا دور ٹھیک سے پکڑو. عروۃ الوثقی جب ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، وہ تو وہی ہے the rope of Allah and اہل البیت. اس کو آپ ٹھیک کرو. بس آپ کوئی بھی کام کرے، ہم کوئی بھی کام کرے، تب ہم بس یہی سوچیں کہ کیا امام وقت اس سے خوش ہے کہ نہیں. یہ لفظ جو میں بولنے جا رہی ہوں، امام وقت یہ بولتے کہ نہیں بولتے. ہمارا آپ کے اسپیشلی ینگسٹرز کے لینگویج اتنا خراب ہو گیا ہے کہ جیسے ہم کو لگے کہ یا اللہ یہ علی والے کا لینگویج نہیں ہے، یہ منتظری کا لینگویج نہیں ہے. اگر ہمارا زبان یہ ہے کہ جہاں پہ ذکر الہی ہو رہی ہے، ذکر اہل بیت ہو رہے، تو پھر اس زبان سے ہم کیوں ایسے الفاظ نکالے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اس پاک سفید زبان کو کالی کر لیتے ہیں. اور عزیزان محترم، لاسٹ نقطہ ہم یہ نکال کے بتائیں گے کہ اپنے وقت کے امام کو مد نظر رکھے. ہمیشہ اس دعا کو پڑھا کرے، اللہم عجل لولیک الفرج، اور ہمیشہ پڑھا کرے. آپ کا دل میں اگر ہے بھی نہیں نا، کبھی کبھی ہمارا دل میں خوف ہوتا ہے کہ ہم یہ دعا نہیں پڑھیں گے کیونکہ I'm not prepared، یہ شیطان ورگلا رہا ہے. آپ اتنا مزید پڑھے اور پڑھتے جائے کہ ایک دن آپ خود پریپیئرڈ ہونے لگو گے، ایک دن آپ خود پریپریشن کرنے لگو گے. اگر نہیں کہو گے تو کبھی نہیں ہوگا. کم از کم کہنا شروع کرے، ہر وقت کہنا شروع کرے. کسی کو سلام کرے اور سلام کے ساتھ امام زمانہ کی آنے کی دعا کرے، کیونکہ امام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ظہور کے لیے دعا کرے، کیونکہ اس میں تمہاری سارے پرابلمز کا سولوشن ہے. کوئی بھی پرابلم ہے اس کا سولوشن. آج مال کا پرابلم ہے، رزق کا پرابلم ہے، عزت کا پرابلم ہے، بچوں کا پرابلم ہے، تربیت کا پرابلم ہے، معاشرے میں پرابلم ہے، یہ سارے جینوسائڈس کا پرابلم ہے. یہ سارے جتنے بھی پرابلم ہمیں دکھ رہا ہے نا، جب امام زمانہ آئیں گے تب یہ پرابلمز نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو امام زمانہ کے آنے کے لیے دعا اتنا کرے، مزید اتنا دعا کرے کہ امام زمانہ کے آنے کے لیے ہم بھلے ابھی پریپیئر نہیں ہیں، مگر جب ہم بولتے رہیں گے نا تو ہم دھیرے دھیرے بلیو کرتے رہیں گے. دیٹ از اے سائیکولوجی آف وائبریشنس، دیٹ از اے سائیکولوجی آف مینیفیسٹیشن. کہ آپ اتنا باتیں کرو. آج کی سائیکولوجی صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ میرر کے سامنے اسے اپنے آپ سے بات کرو تاکہ آپ کانفیڈنس حاصل کرو. تو اسی طرح ہم اور آپ اتنا امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا پڑھے. ایک لائن ہے تو یا اللہم عجل ولیک الفرج، بار بار اتنا دہرائے کہ ہم خود بخود مولا کی تعجیل ظہور کے لیے تمنا پیدا ہوگی، پھر خود بخود اس کے بعد ہم اس کے طرف ایکشنز کرنے لگیں گے. عزیزان محترم، امام زمانہ کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں، ایک نقطہ دے رہے ہیں اور ربط مسائل. امام زمانہ کے آمد کے لیے رسول خدا نے خود ارشاد فرمایا تھا، اے جابر میرے بعد 12 جانشین ہوں گے. رسول خدا نے نام بھی ارشاد فرمائے. پھر کہاں ان میں سے جو 5واں ہوگا وہ محمد الباقر ہوگا، میرا سلام ان کو دینا، میں تڑپ رہا ہوں کہ میری اس کے ساتھ ملاقات ہو. نہ صرف امام محمد باقر کے لیے بلکہ انہوں نے امام زمانہ کے لیے بھی یہی کہا کہ میں تڑپ رہا ہوں کہ میری ملاقات ہو، مطلب دنیاوی ملاقات، فرشی ملاقات، نہ کہ عرشی ملاقات. اور
آج کا جو ہم کہہ رہے ہیں نا ٹچ اسکرین کا زمانہ ہے کہ آپ نے ایک ٹچ کیا اور کوئی کمانڈ ہو گیا, آپ نے انٹر پریس کیا فنگر کے ساتھ تو کوئی کمانڈ ہو گیا. عزیزان محترم, ٹچ اسکرین آج کا زمانہ نہیں ہے. 1400 سال پہلے ٹچ اسکرین کا زمانہ تھا اور میں آپ کو پروف کر کے رہوں گی. عزیزان محترم, سائیکالوجی میں یہ ٹچ اسکرین کی بات کیوں کھینچ رہی ہوں؟ کیونکہ ہمیں جب کنیکشن چاہیے نا اللہ اور اہل بیت کے ساتھ, آج کے سائنس, آج کے کاؤنسلرز, آج کے سائیکالوجسٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو ہینڈ شیک کرو, آپ ایک دوسرے کو ہگ کرو تو کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کا غم مٹ جاتا ہے, ایک دوسرے کی وائبریشنز اچھے ہو جاتے. عزیزان محترم, 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے رسول خدا نے کہا تھا نماز کے بعد مس کرو, مسافے کرو. 14 سال پہلے ہمارے آپ کے رسول خدا نے کہا تھا کہ ایک دوسرے کو ملو تو محرم ٹو محرم پلیز گلے ملو, کیونکہ آپ کے اچھائیاں, آپ کے برکات ایک دوسرے میں گھومتی رہے. اور انہوں نے ایک اور بات کہی, اور یہ بات وہ تھی کہ جب ہمارا آخر ہوا, اور یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد کہ انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب ہمارا آخر ہوگا, ان کا جب آپ نام لینا, خاص کر کے قائم کا نام, بلکہ جو بھی امام زمانہ کا نام آتا ہے, امام زمانہ کے جب تذکرہ ہوتے ہیں تب اپنے رائٹ ہینڈ کو سر پہ رکھو, لیفٹ ہینڈ کو سینے پہ رکھو. عزیزان محترم, آپ کیا کر رہے ہو, اور اس کا نام لو. احترام اپنی جگہ پہ. میں کہوں گی جس طرح آپ انٹر دبا کے کوئی کمانڈ ایکٹیویٹ کر رہے ہو ٹچ کے مطابق, آپ اپنے سر پہ ٹچ کر رہے ہو. یہ آپ کا سیریبرم ہے. دس از دا موسٹ ایکٹیو پارٹ آف یور برین, جہاں پہ آپ برین کو کمانڈ دے رہے ہو کوئی ایکٹ کرنے کے لیے, آپ اس کو ٹچ کر رہے ہو. یہ آپ کا سینہ ہے, یہ آپ کا دل ہے. دونوں کو ٹچ کر کے آپ کمانڈ دے رہے ہو کہ آپ کو اگر پیروی کرنا ہے, آپ کو اگر محبت کرنا ہے تو صرف اور صرف محمد و آل محمد کو. لہذا اسی لیے ہم جب محبت کرتے ہیں تو محبت کے بعد مودت آتا ہے, اور جب ہم مودت کرتے ہیں تب ہم ان کی پیروی کریں گے. بس پیروی کرنا ہے, بس یہ سوچنا ہے کہ یہ کام کروں گی تو میرے مولا خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ میں نہیں دیکھ سکتی ان گنہگار آنکھوں سے, وہ تو مجھے دیکھ رہے, وہ تو یہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو دادی زہرا پہ رونے آئے ہوئے ہیں, وہ تو گریا کنا ہے. یہ مولود اور ولادت اور خوشحالیاں یہ تو ہم اور آپ منا رہے ہیں, اور منانا بھی چاہیے. مگر عزیزان محترم, زیارت ناہیہ اگر آپ کھولو گے, ہمارے آپ کے امام زمانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیونکہ میں وہاں نہیں تھا, کیونکہ میں وہاں نہیں تھا, میں دن اور رات خون کے آنسو روں گا. اور کیا سمجھ رہے ہیں وہ صرف کربلا کے لیے ہے؟ نہیں نہیں, وہ تو مرگ محسن کے لیے جب زہرا نے پکارا تھا نا. اور یہ بھی ایک الگ فلسفہ ہے کہ زہرا نے کیوں امیر المؤمنین کو نہیں بلایا. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ایسی تقریر کے لیے, ایسی تفصیل کے لیے. زندگی بھر بھی ہم تقریریں دیتے جائیں گے, وہ بھی کم پڑ جائیں گے, اس میں عاشرہ بھی پورا کم پڑ جاتا ہے. بس عزیزان محترم, ہمارے آپ کے وقت کے امام ہمارے موجود ہیں. دادی زہرا کو لے آئے ہوں گے, دادی آپ کی رونے والے کنیزیں آئے ہیں, مگر دادی زہرا بھی تو یہی کہیں گی نا, اے مہدی مجھے اگر رونا ہے تو میرے محسن پہ رونا ہے, مجھے اگر رونا ہے تو میرے حسین پہ رونا ہے, مجھے اگر رونا ہے تو میرے حسن پہ رونا ہے,
مجھے اگر رونا ہے تو میں خود کربلا جاتی ہوں رونے کے لیے. آئیے اب ہمارے آپ کے ہاتھ سینے پہ رکھ کے ہمارے دلوں کو ایکٹیویٹ کرے, کربلا کی طرف متوجہ رکھ کے امام حسین کو ایسے سلام کرے کہ جس طرح دادی زہرا سلام کر رہی ہے, ایسے سلام کرے کہ جس طرح زینب نے سلام کیا تھا دربار شام میں, اس طرح سلام کرے کہ جیسے سید سجاد نے سلام کیا تھا شام غریبہ پہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. شدید طرف سے جس طرح آپ امام زمانہ کے ساتھ میں سلام کرتے ہیں اور حسین کی صدا بلند ہو کربلا تک آواز جائے, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. میرے سلام ہو اس کیفیت پر کہ جب زہرا در و دیوار کے درمیان آئی تھی, پیستی ہوئی زہرا مرگ محسن پہ صدا بلند کر رہی تھی, اے مہدی میرے محسن میرے سلام ہو ام البنین کی اجڑی ہوئی گودی پر کہ جنہوں نے کربلا میں سب کچھ لٹایا. میرے سلام ہو اس بی بی کی ٹوٹی ہوئی پھسلیوں پر کہ عزیزان محترم روایت کے جملے ہیں کہ جب زہرا گش کھا کے گر گئی لعینوں نے دروازے کو زہرا کے اوپر گرا دیا, پھر لعینوں نے وہیں پہ بس نہیں کیا. روایت میں لکھا ہوا ہے 40 لوگ 40 ہٹے کتے مرد 40 مرد اس دروازے پہ گزرے. روایت کے جملے ہیں کہ کسی نے ارشاد فرمایا تھا کہ زہرا کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز. میں کہوں گی یا زہرا آپ کے مدینے میں پسلیوں ٹوٹے ہیں, کربلا میں جب گھوڑے دوڑائے گئے تھے جو آپ جندہ کی پسلیوں فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اس قلیل سے زیادہ آپ کے بارگاہ میں قبول فرما, مولا کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو مولا کے مخلص ناصر و انصار میں شمار فرما. ابھی جو سیریا کی بری حال ہو رہی ہے, سیریا دکھا کے غزہ کو تو چھپا دیا ہے اور چنار کو چھپا دیا, اور جہاں جہاں پہ بھی نائجیریا میں کشمیر میں اور جہاں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہی ہے ظالم کو نیست و نابود فرما, سب کے دل کی مرادیں قبول فرما. ان شاء جہاں جہاں پہ بھی ان کو سلامتی کے لیے ماتم